बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज आपकी इस्लामियत का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे हम, जिसका उन्वान है ज़िक्र इलाही। ठीक है, ज़िक्र का मतलब क्या है, ज़िक्र इलाही से क्या मुराद है, और आया कि हमारे दीन में जो है ज़िक्र इलाही की क्या अहमियत है। ठीक है, और ज़िक्र जो है वो अल्लाह का किन किन सूरतों में किया जा सकता है, ये बातें हम आज डिस्कस करेंगे। ये हमारे मौजू होंगे आज की जो है वो क्लास में। तो सबसे पहले ज़िक्र क्या होता है। ठीक है, ज़िक्र के मायने हैं याद करना। ज़िक्र के मायने हैं याद करना, यानी किसी का ज़िक्र करना। और कुरान मजीद में ये नमाज, ये लफ्ज़ नमाज, दुआ, नसीहत, अल्लाह ताला की याद और कुरान मजीद के मायने में इस्तेमाल होता है। यानी आप नमाज़ पढ़ते हैं, इसका मतलब अल्लाह का ज़िक्र कर रहे हैं। आप दुआ मांगने के लिए बैठे हैं, ज़िक्र की एक सूरत है, अल्लाह का ज़िक्र कर रहे हैं। अल्लाह ताला को याद कर रहे हैं, ये भी ज़िक्र है। और कुरान मजीद की तिलावत करने बैठे हैं, इसका मतलब है आप ज़िक्र में मसरूफ़ हैं। तो ये तमाम जो अल्फाज हैं ये ज़िक्र के मायने में इस्तेमाल होते हैं। कुरान मजीद के आप देख रहे हैं ना, पेज नंबर 16। कुरान मजीद में ज़िक्र के मुकाबिल गफलत और निस्यान के अल्फाज इस्तेमाल हुए। गफलत का मतलब लापरवाही और निस्यान का मतलब है भूल जाना। ठीक है, इस तरह ज़िक्र इलाही से मुराद ये है कि मोमिन अल्लाह ताला की याद से कभी गाफिल ना हो, बल्कि हर वक्त और हर हालत में अल्लाह ताला को मोहब्बत, प्यार और अखलास से याद रखे। और इस्लाम में ज़िक्र इलाही का मफ़हूम बहुत वसी है। ज़िक्र इलाही सिर्फ़ ज़बान के साथ चंद मखसूस अल्फाज अदा करने का नाम नहीं, बल्कि अल्लाह ताला की तरफ हर वक्त तवज्जो रखना, इबादत में मशगूल रहना, अल्लाह ताला के अहकाम पर अमल करना, इसकी नेमतों का शुक्र अदा करना, अपनी ज़िंदगी को अल्लाह ताला उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़ों के मुताबिक अमल करना, मुताबिक गुजारना, ये सब ज़िक्र इलाही की मुख्तलिफ़ शक्लें हैं। तो ज़िक्र इलाही समझ में आए, ये ज़िक्र। और ज़िक्र इलाही से मुराद क्या है? ज़िक्र इलाही से मुराद हर वक्त अल्लाह ताला को, यानी अल्लाह को, और हर हालत में, सॉरी इसको थोड़ा सा दुरुस्त करके लिखते हैं, हर वक्त और हर हालत में अल्लाह को याद करना, ये ज़िक्र इलाही है। ठीक है, और इसके अलावा सिर्फ ज़बान से अल्लाह का ज़िक्र करना ये ज़िक्र इलाही में शामिल नहीं है, बल्कि हर वक्त अल्लाह की तरफ तवज्जो रखना, और इबादत में मशगूल रहना। ठीक है, और इसके अलावा अल्लाह के अहकाम पर अमल करना, अल्लाह के अहकाम पर अमल करना, उसकी नेमतों का शुक्र अदा करना, शुक्र अदा करना, और अपनी ज़िंदगी को अल्लाह और
اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق گزارنا۔ یہ تمام جو ہے ذکر الہی میں شامل ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ذکر الہی کی یہ مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں۔ اب ذکر الہی کی اہمیت کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ذکر الہی پر کیوں زور دیتے ہیں؟ ٹھیک ہے بچوں؟ چونکہ ذکر الہی دراصل اللہ کی یاد کا ایک طریقہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو ہی اپنا خالق اور معبود اور جو ہے مالک مان لیا ہے، اور ہم نے اس کو اپنا حاجت روا مان لیا ہے، اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ ہماری تمام تر پریشانیاں اور حاجتیں اللہ تعالیٰ ہی دور فرمائے گا، اللہ تعالیٰ ہی ہماری مصیبتوں کو دور فرمائے گا۔ تو ایسی صورت میں جب ہم یہ اس ایمان کے ساتھ اللہ کو یاد کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس سے بہت خوش ہوتے ہیں، اس لیے ہمارے دین میں ذکر الہی کی بہت اہمیت ہے۔ ایک مومن کے لیے ذکر الہی بہت زیادہ ضروری ہے، اور ذکر الہی کا مقصد یہ ہے کہ ہم جو ہے ہر لمحہ اللہ کی طرف متوجہ ہوں، اللہ کی نعمتیں جو اللہ نے ہمیں دی ہیں ان کا جو ہے شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، کتنی کہ ہم ان کو شمار نہیں کر سکتے، ہم ان کو گن نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں اگر تم میری نعمتوں کو گننا شروع کر دو تو گن نہیں سکتے۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ میری نعمتوں پر میرا شکر ادا کیا کریں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا بھی حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو نعمتیں دی ہیں ہم اس کا شکر ادا کریں، اور شکر ادا کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو نعمتیں دی ہیں ہم ان کو اسی طرح سے استعمال کریں جس طرح ان کو استعمال کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آنکھیں دی ہیں تو ہم آنکھوں سے وہی چیز دیکھیں جو اللہ کو پسند ہے، ہم برائی کی طرف نہ جائیں، اپنے پاؤں کو برائی کی طرف جانے سے روکیں، اپنے ہاتھوں کو غلط کام کرنے سے روکیں، کیونکہ اللہ کی نعمت ہے، اور اس کا شکر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے دی ہوئی نعمتوں کو اسی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق استعمال کیا جائے، تو اس سے بہتر طریقہ شکر ادا کرنے کا ہو ہی نہیں سکتا۔ بس ان نعمتوں کی قدردانی یہ ہے کہ صرف اس ذات کو یاد کیا جائے۔ اب اگر اس نعمتوں کی قدر کرنی ہے تو اس کے لیے یقیناً جو ان کو بنانے والا ہے، جو ان کو دینے والا ہے، اس کو یاد کر، اس کا ذکر کر، تو صرف اس ذات کو یاد کیا جائے، اس سے مدد طلب کی جائے، اور ہر حال میں اس کے احکامات کی پیروی کی جائے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر کرتے ہوئے اس کی یاد میں مشغول رہنے کو بہترین عمل قرار دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس عمل کو سب سے بہترین کہا ہے کہ جب بندہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرتا ہے، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرتے ہوئے اس کا ذکر کرتا ہے اور اس کا شکر ادا کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس عمل سے بہت خوش ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اور اللہ کا ذکر سب سے بڑھ کر ہے، سب سے بڑھ کر عمل ہے۔ دنیا میں کوئی عمل اس سے بڑھ کر ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم ہر حال میں اللہ کو یاد رکھیں، اللہ کا ذکر کرتے رہیں۔ ایک اور جگہ ارشاد ربانی ہے، تو ہم جو ہے ذکر کی اہمیت کو ہم بیان کر رہے تھے، ٹھیک ہے؟ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے؟ اگر تم میری نعمتوں کو گننا شروع کرو
کر دو تو گن نہیں سکتے، تو گن نہیں سکتے، ٹھیک ہے۔ اور ایک اور جگہ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے، میری نعمتوں کا شکر ادا کیا کریں، بندوں کو فرما رہے، ٹھیک ہے۔ اور تیسری جگہ کیا فرمایا، اور اللہ کا ذکر، اللہ تعالیٰ کا ذکر سب سے بڑھ کر ہے، یعنی اس سے بڑھ کر عمل ہو ہی نہیں سکتا کہ بندہ اپنے ہر عمل میں، اپنے ہر کام میں اللہ کو یاد رکھے، ہر وقت اٹھتے بیٹھتے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرے، تو اس سے بہترین عمل اللہ کے نزدیک کوئی نہیں، ٹھیک ہے۔ ایک اور جگہ فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کو کثرت سے یاد کیا کرو، اے ایمان والوں کی ایک اور نشانی بتا دی کہ ایمان والے ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو، کثرت کا مطلب بہت زیادہ، ہر وقت اللہ کے ذکر میں مصروف رہا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر وقت تمہیں نعمتیں عطا فرما رہا ہے، ہر وقت تمہاری زندگی میں آسانیاں پیدا کرنے میں مصروف ہے، وہ ہر وقت اس کوشش میں لگا رہتا ہے کہ میرا بندہ کسی پریشانی میں مبتلا نہ ہو، میرے بندے کو کسی چیز کی ضرورت نہ ہو، اگر کسی ضرورت ہے تو اس کو فوراً پورا کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کوشش میں لگا رہتا ہے کہ میرا بندہ جو ہے کبھی پریشان نہ ہو۔ تو جب اللہ ہر وقت اپنے بندے کو یاد رکھتا ہے تو بندے کا بھی کام ہے کہ وہ ہر وقت اپنے ہر عمل میں اپنے اللہ کو یاد رکھے، اپنے رب کو یاد رکھے، کیونکہ اللہ کو یاد کرنا دراصل اس بات کا اقرار ہوتا ہے کہ ہمارا معبود اللہ ہے، ہم اپنا دکھ سکھ اور اپنا سہارا، دکھ سکھ کا جو دکھ کا دور کرنے والا، سکھ دینے والا جو ہے، اور ہماری جو سہارا ہے، ہم اس کو صرف اور صرف اللہ کو مانتے ہیں، تو اللہ جو ہے ہماری پریشانیاں دور کرتا ہے، تو اس لیے ہر وقت جو ہے ہم اللہ کا ذکر کرتے رہیں۔ اب اللہ کا ذکر کیسے کریں، کیا طریقہ کار ہے، یہ اس کے لیے آپ کو بتاتے ہیں ذکر کی مختلف صورتیں، جس کا میں نے آپ کا جو ہے سامنے ذکر شروع میں بھی کیا تھا اس کا، ٹھیک ہے، کہ اللہ کا ذکر کیسے کیا جائے، زبان سے کیا جائے، اللہ اللہ، یقیناً یہ بھی ایک طریقہ کار ہے کہ آپ اللہ کو یاد کر رہے ہیں، زبان سے بھی، دل سے بھی، لیکن اس کے علاوہ بھی بہت ساری صورتیں ہو سکتی ہیں، بہت سارے طریقے ہیں اللہ کو یاد کرنے کے، اب وہ کون سے ہیں دیکھیے آپ۔ ٹھیک ہے، تو ذکر کی مختلف صورتیں کیا ہو سکتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا ذکر کئی طرح سے کیا جا سکتا ہے، زبان سے اللہ تعالیٰ کو یاد کیا جائے، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ کلمہ طیبہ، یعنی آپ جو ہے ہر وقت کلمہ طیبہ کا ورد رکھیں، کیونکہ کلمہ طیبہ بھی کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی معبودیت کا اظہار ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اظہار ہے، اقرار ہے، تو یہ کلمہ طیبہ پڑھنا دراصل اللہ کا ذکر کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ استغفار کریں، ہر وقت اپنے گناہوں کی توبہ کریں، ہر وقت اس سے معافی مانگیں، ہر وقت اس سے مغفرت طلب کریں۔ مغفرت طلب کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کو یاد رکھے ہوئے، آپ کو معلوم ہے کہ اللہ ہی ہے جو آپ کے گناہوں کو بخشے گا، اللہ ہی ہے جو آپ کی توبہ قبول کرے گا، اور اللہ ہی ہے جو آپ کی توبہ کو قبول کر کے آپ کو درجات آپ کے بلند کر دے گا، تو یہ اللہ کے ذکر کی صورت ہو سکتی ہے۔ درود شریف پڑھا جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ میرے رسول پر درود پڑھو،
قرآن پاک میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے مسلمانوں کو کہ اے ایمان والو نبی پر درود بھیجو جس طرح اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کا ذکر کرتا ہے، تو ہمارا بھی جو ہے یہ ہم پر واجب ہے کہ ہم اپنے نبی پر درود شریف بھیجیں۔ تو یہ اللہ کے حکم کو پر عمل کرنا دراصل اللہ کا ذکر ہے۔ کلمہ تمجید وغیرہ کو پڑھیں، یعنی کلمہ تمجید کے ذریعے ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور بڑائی بیان کرتے ہیں، اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ تو اس طرح یہ مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں۔ زبان سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کے بہترین طریقے ہیں، لیکن قرآن مجید کی تلاوت بھی ذکر الہی میں شامل ہے، کیونکہ ہم قرآن مجید کے ذریعے دراصل ہم یہ پتہ چلتا ہے ہمیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کون کون سے کاموں کا حکم دیا ہے اور کن کن کاموں سے رکنے کا حکم دیا ہے۔ تو ہم اللہ کے احکام کو جانتے ہیں اور پھر اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو دراصل ہم اللہ کو یاد کر رہے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ اس لیے قرآن مجید کو بھی اللہ کے ذکر میں شامل کیا گیا۔ اور جب ہم کسی دنیاوی کام میں لگے ہوئے ہوں اور اس وقت ہمارا دھیان اللہ تعالیٰ کی طرف ہو اور دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ کو یاد کریں، تو یہ بھی ذکر الہی کی ایک صورت ہے، اور اس سے بہترین ذکر نہیں ہو سکتا کہ ہم دنیاوی کام بھی انجام دے رہے ہیں، اللہ کو بھی یاد رکھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کو بالکل نہیں بھولے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرا ذکر کرو، تم مجھے اکیلے میں مجھے یاد کرو گے، میں تمہیں اکیلے میں یاد کروں گا۔ جب تم مجھے محفل میں یاد کرو گے، یعنی مجلس میں مجمع میں یاد کرو گے، تو میں اپنے فرشتوں کے سامنے تمہارا ذکر کروں گا، میں بھی تمہیں مجمع میں یاد کروں گا، محفل میں یاد کروں گا۔ تو اس سے بڑی ہماری بڑائی کیا ہوگی، ہمارے لیے اعزاز اس سے بڑا کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یاد کر رہا ہے۔ تو اللہ کا ذکر جو ہے ہر وقت ہماری زبانیں اللہ کے ذکر سے تر ہونی چاہیے، ہمارے دل میں اللہ کا ذکر ہونا چاہیے۔ تو اس طرح سے ہماری زندگی جو ہے ایک بہترین مثال بن جائے گی دوسرے لوگوں کے لیے، اور اللہ تعالیٰ کے جو ہے بتائے ہوئے طریقوں پر ہم عمل کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہوگا اور ہمیں جو ہے وہ اس کا بہترین اجر ملے گا۔ ٹھیک ہے بچوں، تو یہ تھا ذکر اور ذکر الہی، اس کی اہمیت۔ اب جو ہے آج کا ٹاپک ہمارا اس سے ساتھ ختم ہو گیا ہے۔ اب جو ہے انشاءاللہ اپنی کاپی نکالیں، ہم آپ کو کلاس ورک کرائیں گے۔ ٹھیک ہے بچوں؟ چلیے آج کا کلاس ورک، پہلا کوشچن، 2 خالی جگہ نکالیں اور ان کو فل کریں۔ ٹھیک ہے، کر لیا آپ نے خالی جگہ؟ کوشچن نمبر 2 لکھیے، 2 MCQs حل کریں۔ ٹھیک ہے، MCQs ہو گئے۔ تیسرا کوشچن، 2 جملے درست کریں۔ ٹھیک ہے بچوں، سینٹینس بھی آپ نے صحیح کر لیے۔ یہ آج کا کلاس ورک تھا۔ اب جو ہے آج کا ہوم ورک جلدی سے لکھ لیجئے۔ آج کے ہوم ورک کے لیے پہلا سوال ہے، ذکر الہی کا مفہوم بیان کریں۔ ٹھیک ہے، تو ذکر الہی کا مفہوم بیان کرنا آپ نے۔ سوال نمبر 2 ہے، ذکر الہی، ذکر کی اہمیت۔ دو قرآنی آیات کی روشنی میں بیان کریں۔ ٹھیک ہے بچوں، اور اس کے ساتھ
آپ کا آج کا تیسرا کوشچن ہے ذکر الہی کی مختلف صورتیں، ذکر الہی کی مختلف صورتیں کون کون سی ہیں؟ ٹھیک ہے، صورتیں کون کون سی ہیں؟ تو یہ آج کا آپ کا ہوم ورک بھی ہو گیا ہے۔ اب اس کے ساتھ ہی آج کی کلاس کا بھی وقت ختم ہو گیا۔ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ کلاس میں دوبارہ آئیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔